अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदगी की सूरत हाल के हवाले से, जिसमें अमरीका के अहदाफ कहाँ तक पहुँचे, ईरान की हिकमत अमली क्या है और भारत, चीन, रूस और शुमाली कोरिया का इसमें किरदार किस हद तक है। क्या वाकई अमरीका ने ईरान में अपनी फ़ौजी और सियासी मनसूबाबंदी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है, या फिर ईरान की इंतज़ामी हिकमत अमली ने अमरीकी मनसूबों को नाकाम बना दिया है। इस तमाम सूरत हाल का तज्ज़िया करेंगे कि अमरीकी अवाम के रद्द-ए-अमल, तेल की बढ़ती हुई कीमतें और आलमी सियासी मंजरनामे पर इसके असरात क्या होंगे। आज के प्रोग्राम में आप जानेंगे इस तमाम मौजू के हवाले से, और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि ये आलमी खेल किस सिमत में जा रहा है और कौन से मुल्क किस मोड़ पर खड़े नज़र आते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ टेक्सास से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये बता दीजिए कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ईरान के हवाले से, तो बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अमरीका अपने वो तमाम तर अहदाफ अब तक हासिल नहीं कर सका है जिसको पॉइंट्स बनाकर या जिस सोच को लेकर इसने ईरान के ऊपर अटैक किया था। माँ सिवाय इसके कि जो खामनाई की शहादत है, उसके अलावा फ़िलहाल कोई ऐसी अचीवमेंट नज़र नहीं आ रही अमरीका के। हमें ये समझना चाहिए कि उसके पास कुछ ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है। आपके मुताबिक ये जो हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो जंग ख़त्म करने की बात करते हुए नज़र आते हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि नज़रियाती तौर पर या स्ट्रेटेजिकली अमरीका इस जंग में हार चुका है? शुक्रिया समीन। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरी जंग जो है वो हर लिहाज से गैर कानूनी है। यानी बैन-अ-अक़वामी कानून के नुक़्ते से देखें तो आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है सलामती कौंसिल का, ग़ालिबन आर्टिकल 4, उसके मुताबिक जो है वो जंग किसी भी मुल्क पे हमला सिर्फ सलामती कौंसिल की इजाज़त से हो सकता है, और इजाज़त से पहले भी तफसीली मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। यानी मुज़ाकरात फ़ेल हो जाएँ तब सलामती कौंसिल से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी, जिसके बाद ही हमला किया जा सकता है। जबकि यहाँ ये हाल था कि हमला ग़ालिबन 28, मुझे तारीख़ याद नहीं, डेट मैंने दिन याद है, जुमे की शाम को जनीवा में अब्बास वज़ीरची जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उन्होंने और स्टीव विटकॉफ़ ने, जो सदर ट्रंप के ज़ाती एलची हैं, और सदर एलची के दामाद जनरल कुशनर ने, तीनों ने कहा कि हम हल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और उनका ख्याल था विटकॉफ़ साहब के अगले 2-3 दिनों में, अगले नशिस्त में हम जो है वो एक ख़ास नतीजे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके सिर्फ 24 घंटे के बाद हमला कर दिया। तो ये बज़ाते खुद एक यानी गैर कानूनी कदम था। फिर अमरीकी कानून के लिहाज से भी ये गलत है, इसलिए कि अमरीका में एक कानून है, वॉर पावर एक्ट, ग़ालिबन ये 1974 में ये मंजूर हुआ था। उसके मुताबिक किसी भी मुल्क पे हमले से पहले कांग्रेस से इजाज़त लेना ज़रूरी है, जबकि यहाँ ऐसा कोई एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि ब्रीफिंग भी नहीं की। और उसके बाद अब जो 2 दिन पहले ब्रीफिंग दी गई है सेनेट के अरकान को, तो उसमें खुद ही कहा अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने कि इस ब्रीफिंग नदी में सवालात के मुकाबले में जवाब के बजाय हमें मज़ीद सवालात उभर के आए हैं। बल्कि एक सेनेटर हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं, वान हॉलैंड, उन्होंने एक बात कही कि इसराइल हमेशा से हमला करना चाहता था ईरान पर, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई अहमक, स्टूपिड लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसा कोई अहमक सदर उन्हें नहीं मिला अमेरिका में जो इस काम में उनकी मामलत करता। इत्तफाक से सदर ट्रंप ने ये ज़रूरत पूरी कर दी है, तो इस लिहाज से गलत है। इसके अलावा अब जो आप फरमा रही हैं कि अहदाफ पूरे नहीं हुए, तो इसमें एक बड़ा अच्छा मजमून एक टाइम्स इजराइल में आया है, जिसके अंदर उन्होंने जो मशहूर बॉक्सर है माइक टाइसन, उसका एक जुमला नकल किया है। माइक टाइसन ने कहा कि बॉक्सर मैदान में पूरी मनसूबबंदी के साथ उतरता है, लेकिन मुंह पे पड़ने वाला पहला मुक्का उसकी सारी मंसूबे का हवा कर देता है। बिल्कुल यही जो है हाल मुझे लग रहा है कि अमेरिका बहादुर को हो रहा है ईरान में। इनका एक ख्याल था कि वो पहले ही मरहले में, चूँकि ईरान के पास, ये बात सबको मालूम है कि ईरान के पास फ़ज़ाइया नहीं है, ईरान के पास फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अच्छा नहीं, और इन दोनों मैदानों में अमेरिका की सबकत है वो बिल्कुल, यानी इसमें कोई शुबा नहीं है। दुनिया भर में ग़ालिबन कोई भी मुल्क जो है इन सलाहियतों में अमेरिका का हम पल्ला नहीं है, ताकि चीन और रूस भी, यानी चीन शायद हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत, ऐसा कोई मुशाहिदा हुआ नहीं उसकी फ़ज़ाई क़ुव्वत का या उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का। तो इस लिहाज से तो ऐसा लग रहा था, यही वजह है कि पहले 2 दिन बाद ईरानी वज़ीर आज़म, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा
کہ ہم نے اب فضائی برتری حاصل کر لی اور ہم چاہیں تو اب تو اپنے طیارہ بردار جہازوں اپنے مسافر بردار جہازوں سے بھی بم گرا سکتے ہیں. تو یعنی یہ اعتماد کا عالم تھا. اب جہاں تک اہداف کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 اہداف طے ہوئے تھے. امریکہ کا ہدف یہ تھا کہ اس کی جو جوہری صلاحیتیں ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ وہ ایٹم بم بنانے کے قابل نہ رہے, جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہ رہے. جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک اور ہدف یہ تھا کہ وہاں رجیم چینج, یعنی کہ ملاؤں کی حکومت ختم کر کے وہاں پہ اسرائیل نواز سیکولر حکومت لائی جائے, جس کی قیادت جو ہے وہ سابق شاہ ایران کے صاحبزادے رضا شاہ پہلوی کریں. 3 مقامات پر کوئی 15 طیاروں کے ساتھ, اور ہم نے ایران کے جوہری نظام اور تنصیبات بلکہ جوہری خواب کو خاک میں ملا دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو جب خواب بھی خاک میں مل چکا تو اب وہ دوبارہ کس ہتھیار کو تباہ کرنے وہاں گئے تھے. تو یہ تو پہلا ان کا ہدف یعنی مضحکہ خیز تھا, یعنی کہ ایسا ہدف جو حاصل ہو چکا اسے دوبارہ حاصل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے اس قدر بڑی مہم کی ضرورت نہیں تھی. باقی جہاں تھا رجیم چینج, تو رجیم چینج کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہے مغربی دنیا کو. ان کا خیال یہ ہے کہ صدر یعنی جو روحانی پیشوا ان کے ہیں خامنائی صاحب, ان کو شہید کر کے یا ان کو راستے سے ہٹا کر کے رجیم چینج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو رہبر معظم وہاں کے ہیں, سپریم لیڈر جنہیں کہتے ہیں لوگ انگریزی میں, رہبر معظم وہاں کا ایک روحانی یعنی رشتہ ہے, وہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کیتھولک کے لیے پوپ کا مرتبہ. تو یعنی ان کے ہلاک کر دینے سے یا ان کو ختم کر دینے سے رہبر معظم کے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ پورا ان کا ایک نظام موجود ہے جس کے اندر وہ نئے لوگ جو ہیں وہ جو ان کی ایک شورا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ نئے رہبر معظم کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ ان کی شہادت کے فوراً بعد تدفین سے پہلے ہی ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ نئے رہبر معظم ہو گئے. تو اس لحاظ سے دونوں یہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی امریکی مشن کی ناکامی جو ہے وہ تو پہلے ہی 2 دن کے اندر واضح ہو چکی تھی. ان کے دونوں اہداف میں سے ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک ہدف تو ہدف تھا ہی نہیں, مذہب خیز بات تھی, اور دوسرا ہدف جو ہے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا لوگوں کو کہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہے. اب ایک اور بات جو ہے غیر سنجیدگی, اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تیمور نے اپنی جو خود نوشت سوانح عمری لکھی ہے اس میں اس نے کہا کہ جنگ میں مجھے سپاہیوں سر قلم ہوتے والے سپاہیوں کے گردن سے خون کا فوارہ ابھرتا دیکھتے ہوئے بڑی لذت محسوس ہوتی تھی. آج ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے وہ صدر ٹرمپ صاحب نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بمباروں نے خرق جو جزیرہ ان کا جس کے اوپر تنصیبات ہیں جس کے اوپر تیل کی, اور خیال ہے کہ تقریباً ایران کا 90% تیل خرق آئلینڈ سے یا جزیرہ خرق سے ہی برآمد ہوتا ہے. ہم نے اس کو تباہ کر دیا ہے, لیکن شاید ہم ایک دوبارہ اور حملہ کریں جسٹ فار فن. اب دیکھیں ایک اتنی بڑی جنگ, اس میں آپ فار فن یعنی مذاق کے لیے تفن و تباہ کے لیے آپ حملہ کریں گے, تو بذات خود یہ جملہ جو ہے وہ یعنی سنگدلی کے ساتھ غیر سنجیدگی کا مظہر بھی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ, اور میں آپ کے بات سے متفق ہوں کہ ان دونوں اہداف میں سے بھی کوئی بھی ہدف مجھے کم از کم حاصل ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا، اس تمام صورتحال کی وجہ سے امریکی عوام بھی خاصے غیر مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ موجودہ صدر ٹرمپ نے جب اپنی انتخابی مہم چلائی تھی تو اکثر وہ یہ کہتے نظر آتے تھے اور ہمیشہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ ان کا فوکس دنیا میں جاری جنگوں کو ختم کرنے پر ہے. لیکن اب جب نئی جنگیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا امریکی عوام صدر کے اس رویے کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کا اثر حالیہ مڈ ٹرم الیکشنز اور ٹرمپ کی مقبولیت پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کی مقبولیت میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے؟ سمین صرف انتخابی مہم یعنی حلف اٹھاتے وقت نہیں، اس سے پہلے بہت پہلے 2014 میں جب خاصی کشیدگی ہو گئی تھی ایران کے جوہری معاملات کے اندر، اور صدر اوباما نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے اپنی یہ ضد نہ چھوڑی اور جوہری ہتھیار کو بنانے کا سلسلہ جوہری ہتھیار کی طرف قدم جاری رکھا تو ہم فوجی قوت استعمال کریں گے. تو اس پر انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک
ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ سیاست کی ناکامی ہے، ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بات کرنے نہیں آتی، اس لیے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، حالانکہ بات چیت اور جنگ کی دھمکی، جنگ شروع ہی تب ہوتی ہے جب کسی سیاستدان کی حماقت ثابت ہو جائے. یعنی انہوں نے باقاعدہ صدر اوباما کو اسٹوپڈ کہا کہ وہ بات چیت کے بجائے جنگ کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی ساتھ پہلے ایران پہ حملہ کیا، اس کے بعد وہ کئی انہوں نے حملے جو ہے، ایک انہوں نے حملہ افغانستان پہ کیا، ایک انہوں نے یمن پہ کیا، حتیٰ کہ وہ نائجیریا پہ بھی چڑھ دوڑے، اور انہوں نے شام پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد اب وہ ایران پہ حملہ کیا. تو جہاں تک پبلک اوپینین کا تعلق ہے، امریکی رائے عامہ کا تعلق ہے، تو اس کو تو کئی سروے آئے ہیں کہ تقریباً 60 سے 70%، یعنی 54% قریب امریکی. ابھی ایک تازہ ترین سروے آیا، اس کے مطابق 54% امریکیوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی گئی، یعنی یہ جنگ امریکہ کے نہیں ہے بلکہ امریکہ اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں ہے. پھر اس کی وجہ سے جو تیل کا بحران پیدا ہوا ہے، جو آپ پاکستانیوں سے زیادہ اس کو کون اچھی طرح اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں ایک رات میں تیل کی آپ کے پیٹرول کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھ گئی، یہی صورتحال امریکہ میں بھی ہے کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی. تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھ گئی. تو ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو امریکہ میں لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے کوئی $1 ٹریلین، 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ دفاع کے لیے مختص کیے ہیں پچھلے بجٹ میں. اور اس کی وجہ سے سوشل جسٹس وغیرہ، سوشل جو پروگرام ہوتے تھے، سماجی بہبود کے پروگرام، اس میں کٹوتی کی گئی ہے عوام کے انشورنس وغیرہ میں. تو اس کے پہلے ہی لوگ خاصے پریشان تھے، اور اب یہ نئے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کی وجہ سے ایک مشکل ہے. اور دوسری وجہ، یعنی ایک تو یہ معاشی وجہ عام سطح پر، سیاسی سطح کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو صدر کی غیر سنجیدگی، جیسے میں نے ایک بیان دیا ابھی، میں نے بتایا آپ کو، عرض کیا کہ وہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ ہم پر فن حملہ کریں گے 2-3 بار اور خرگ آئلینڈ کے اوپر. جو ظاہر ہے کہ یہ بات کسی بھی یعنی سنجیدہ آدمی کو، سلیم الطبع آدمی کو یہ بات پسند نہیں آتی. پھر سب سے زیادہ لوگوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیکھیں، ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے صدر ٹرمپ کا کہ ہم نے پہلے ہی دن ان کی نیوی کو غرق کر دیا، ان کی فضائیہ ختم کر دی، ان کا فضائی دفاعی نظام ختم کر دیا، اور 90% جو میزائل لانچر ہے وہ ہم نے ناکارہ کر دیے. لیکن پچھلے 15 دنوں کے دوران، آج 15 دن ہے جنگ کا، ان کے کوئی 10 کے قریب جہاز تباہ ہوئے. یعنی 3 جہاز تو F-15 تھے، انتہائی جدید ترین بمبار جو لڑاکا تیار، جو کویت میں خود فرینڈلی فائر سے تباہ ہو گئے. اس کے بعد ایندھن بھرنے والے 2 طیارے ان کے کل عراق کی حدود میں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے. آج خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں ان کا جو اڈا ہے اس پر میزائل حملے میں ان کے 5 طیارے تباہ ہو گئے. تو گویا یعنی گزشتہ 15 دنوں میں امریکہ کے کروڑوں ڈالر کے 10 جہاز تباہ ہو چکے ہیں. تو پھر یہ تاک کے ایرانی جو ہے ان کے اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سعودی عرب میں، کویت میں، عراق میں. تو یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی جو بالکل ایسا تھا ایزی ون. ایک بات انہوں نے کہی تھی، کیونکہ افواہ اڑی تھی کہ امریکی فوج یہ کہہ رہی ہے، فوج کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بھاری نقصان ہو سکتا ہے ایرانی مشن پہ. تو اس کی تردید کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کہا نو اٹ ول بی ویری ایزی ون، ہم بہت آسانی سے جیت لیں گے. تو امریکی عوام کو جو بات یعنی جو مشکل پیش آ رہی ہے یہاں پر، وہ اپنے صدر کی بات پر اعتماد ہے کہ وہ کس طرح صدر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صحیح اطلاع نہیں دے رہے امریکی عوام کو، صحیح بات نہیں بنا رہے کہ مسئلہ خیال کیا ہے. عام خیال یہ ہے، اب جو خبریں چھن چھن کے آ رہی ہیں، اس کی وجہ ایک تو یہ کہ اسرائیل میں تو بدترین سینسر کا نظام قائم ہے. ابھی چند ہفتے پہلے CNN کے 2 صحافیوں کو وہاں گرفتار بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے بغیر سینسر کے خبر نشر کر دی تھی. تو اسی وجہ سے وہی اثر امریکہ میں بھی ہے کہ امریکہ میں اور وہاں سے کوئی خبر اسرائیل کے ذریعے آ سکتی ہے، اس لیے کہ ایران میں تو کوئی صحافی ان کا ہے نہیں. تو اور اسرائیل میں جو صحافی ہیں CNN وغیرہ کے، انہیں کوئی خبر بغیر سینسر کے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے سے خبریں نہیں آ رہی. امریکی عوام کی جو پریشانی ہے، مہنگائی تو ایک ہے، یعنی یہ ایک ان کو مشکل تو ہے. دوسری بات، ان کو ابھی تک افغانستان کا خوف ان کے سر پہ سمایا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی صدر بش نے کہا تھا کہ بس یہ 1 ہفتے کی بات ہے، اور بعد 20 سال امریکی فوج جو ہے وہ دھسی رہی، اور اس دوران ان کو 70 سے 80 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ اٹھانا پڑا، جبکہ یہاں صرف پچھلے 10 دنوں میں 12 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں. تو
یہ امریکی عوام کو جو پریشانی ہے وہ پہلی بات مالی نقصانات ہیں، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ امریکی صدر کا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ مسعود صاحب ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ ان حالات میں جب بھارت پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی نظر آتی ہے تو ایران کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں حکمت عملی، کہ کیا یہ درست ہے کہ ایران بھارت کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ اختیار کر رہا ہے جبکہ خلیجی ممالک کے حوالے سے اس کا رد عمل خاصا سخت اور غصے والا نظر آتا ہے؟ امریکی حمایت یا جو بیسز موجود ہیں دیگر عرب ممالک میں، باوجود اس کے کہ بھارت نے 2 روز پہلے اسرائیل کا دورہ بھی کیا اور واپسی پر ایران کے بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا، تو کیا اس صورتحال میں ایران بھارت کے ساتھ کسی قسم کے ریلیکسیشن یا معتدل رویہ اختیار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں سمین، آپ ایران کی صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہے ایران اسرائیل، وہ یعنی سنگ دلی کے معاملے میں دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ایران بہرحال یہ چاہے گا کہ کم سے کم محاذ کھولے۔ جہاں تک عرب ممالک پہ حملے کا تعلق ہے تو اس بارے میں ایران کی جو موقف ہے بڑا واضح اور مجھے یعنی بڑا ہی منصفانہ نظر آتا ہے۔ وہ ایران نے اب تک جو حملے کیے ہیں وہ امریکی فوجی اڈوں پہ کیے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اس میں بحرین میں امریکی بحریہ پہ حملہ کیا، امریکی بحریہ کے اڈوں پہ حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پہ حملہ کیا۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک بڑا ہی یعنی منطقی ہدف تھا۔ ظاہری جنگ کے دوران آپ دشمن کی عسکری ٹھکانوں پہ حملہ کرتے ہیں، تو وہ ایران نے کیا۔ اس طرح قطر میں حملہ کیا ایران نے ان کے ریڈار سسٹم کے اوپر جو سارے مشرق وسطیٰ کو کے جہازوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ سعودی عرب میں بھی امریکی اڈوں پہ حملہ کیا۔ پہلے حملے میں ان کے 6 فوجی مارے گئے، اور دوسرے حملے میں کل غالباً کل یا پرسوں ان کے 5 ایندھن بھرنے والے جہاز جو ہے جو فضا سے فضا میں ایندھن بھرتے ان کو تباہ کیا۔ اور یہ ایندھن بھرنے والے جہازوں کی تباہی اس لیے ترجیح تھی ایران کی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا آپ کے امریکی جو بمبار طیارے ہیں، لڑاکا طیارے، ان کی حرکت جو ہے وہ ذرا محدود ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس اب ایندھن بھرنے کی صلاحیت تھوڑی کسی حد تک کم ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے دبئی پہ جو حملہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو اس وقت پورا اسرائیل کا ابلاغ عامہ کا نظام ہے اسرائیل سے باہر، وہ دبئی میں ہے، یعنی ان کا ابلاغ مرکز ہے وہاں پر سارے ان کے یعنی نیٹ ورکس ہیں، ٹائمز آف اسرائیل کے بھی، وائی نیٹ کے بھی، جیروسلم ٹائمز کے بھی، ہارٹس کے بھی، تو وہ اس نے حملہ اس پہ کیا۔ تو اب تک ایران نے اب تک عرب ملکوں میں کہیں پر بھی یعنی شہری آبادی پہ حملہ نہیں کیا۔ یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ جب آپ حملہ کرتے ہیں تو نشانہ خطا ہونے کے بنا پر جسے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، وہ ہو گیا ہوگا، لیکن کسی بھی جگہ انہوں نے امریکی ہدف کے علاوہ، امریکی عسکری ہدف کے علاوہ کسی اور علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ اور ہر جگہ بلکہ یعنی خود امریکی بڑے حیران ہیں، امریکی عسکری ماہرین، کہ ایران کا نشانہ بڑا ہی کاری ہے اور بالکل یعنی بالکل ہدف پہ لگ رہا ہے۔ تو باقی جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو ہندوستان کے معاملے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایران کوئی نئے محاذ کھولنا نہیں چاہتا، زیادہ دشمن نہیں تیار کرنا چاہتا، اور وہ یعنی اس کے ایک نئی دشمنی کا آغاز کرنا اس کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ تو ہندوستان کے ساتھ معاملات تو ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ بہت اب امریکہ ایران میں بات آئی تھی، خاص طور جب ان کا جہاز ڈبویا گیا تھا بحر ہند میں، تو اس کی وجہ سے یعنی بیڈ فیلنگ تو ہے اور خیالات بھی ہیں امریکی ایرانی قیادت کو، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سفارتی جنگ ایران اس وقت کسی اور ملک سے شروع کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، ابھی حال ہی میں نارتھ کوریا نے بھی 10 میزائل ساؤتھ کوریا پر داغے ہیں، جہاں پہلے سے ہی امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ بعض اطلاعات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کم جونگ ان ایران کی حمایت میں امریکہ کے خلاف فعال ہو سکتے ہیں۔ تو کیا شمالی کوریا اس جنگ میں ایک براہ راست فریق کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ شمالی کوریا جو ہے وہ ایک فطری اتحادی ہے فلسطینیوں کا اور ایران کا، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔
کہ یہ اس کی یعنی اگر مدد نہیں کر رہا عملی تو کم از کم اس کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ تو بالکل غیر مشروط ہے ایران کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عام تاثر ہے امریکی حلقوں میں، امریکی دفاعی حلقوں میں، کہ شمالی کوریا، روس اور چین در پردہ ایران کی مدد کر رہے ہیں. خاص طور سے ایران کے جو کاری نشانے لگ رہے ہیں بالکل، یعنی جیسے کہتے ہیں تیر بہدف، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ روس اپنے سیٹلائٹ امیج فراہم کر رہا ہے ایران کو، امریکی اڈوں کی، امریکی تنصیبات کی. اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ چین جدید ترین میزائل جو ہے کچھ ایسے جو دور مار ہوں، جو دور سے یعنی جن کی پہنچ دور تک اور دیر تک فضا میں رہ سکتے ہوں، وہ میزائل انہوں نے ایران کو دیے ہیں. تو بظاہر تو کوئی بات سرفیس پہ نہیں کی گئی، یعنی کم از کم میں نے نہیں دیکھی روس اور چین کی جانب سے، لیکن عام تاثر امریکہ کے میں ہے، امریکہ کے ان عسکری حلقوں کا اور سفارتی حلقوں کا ہے کہ اس موقع سے چین جو ہے وہ اس کی در پردہ حمایت کر رہا ہے ایران کی، اور مدد بھی فراہم کر رہا ہے، روس بھی اور چین بھی. اور روس کی تو وجہ یہ کہ روس کا سب سے بڑا اتحادی اس وقت یوکرین میں اگر کوئی ہے دفاعی اتحادی تو ایران ہے، کیونکہ وہاں جو ان کے ڈرون ہیں، شاہد ڈرون، جنہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے اس وقت یوکرین میں، وہ ایرانی ساخت ہے. ایران ان کو فراہم کرتا ہے. تقریباً شاید ان کا معاہدہ یہ ہے کہ وہ 15 سے 20 ہزار ڈرون ماہانہ فراہم کر رہے تھے جنگ سے پہلے. مجھے پتہ نہیں اب بھی یہ فراہمی جاری ہے یا شاید خود اپنی ضرورت ہے تو کم ہو گیا. تو یہ جو ممالک ہیں شمالی کوریا، چین اور روس، اور اس کی ایک بڑی یعنی فطری وجہ ہے. دیکھیں ایرانی تیل کا سب سے بڑے خریدار چین ہے، اور چین دنیا میں تیل کا سب سے بڑے خریدار، سب سے زیادہ تیل کی کھپت جو ہے دنیا میں امریکہ کے بعد چین کی ہے. یا ہو سکتا ہے چین کی کھپت امریکہ سے زیادہ ہو، لیکن ان کی آبادی زیادہ ہے امریکہ سے، اور ان کو ملتا تھا، ان کے سب سے بڑا سپلائر جو ہے وہ ایران ہے. اس سے پہلے ان کو وینزویلا سے ملتا تھا، لیکن وینزویلا پہ پابندی لگی، تب لگا دی امریکہ نے. تو اب تقریباً یعنی میں سمجھتا ہوں 80 سے 90% جو ڈپینڈنس ہے ان کی ایران کی، چین کی تیل کے معاملے میں، وہ ایران پر ہے. اور غالباً شمالی کوریا ابھی ایرانی تیل خریدتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ شمالی کوریا اس کی حمایت کر رہا ہے مجھے تو بالکل فطری اور منطقی نظر آتی ہے. اور نہ صرف شمالی کوریا بلکہ چین اور روس بھی کم از کم در پردہ یعنی بظاہر وہ اعلان نہیں کر رہے، لیکن در پردہ وہ ایران کو نہ صرف ایران کی سفارتی اور اخلاقی مدد کر رہے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ تکنیکی مدد بھی فراہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالی صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. آج ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کا جائزہ لیا اور صدر ٹرمپ کے حملوں کے اہداف جاننے کی کوشش کی کہ چاہے وہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہو یا رجیم چینج، مکمل طور پر اس وقت امریکہ ان میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایران نے اپنے رد عمل میں امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ ضرور بنایا ہے، مگر شہری آبادی یا غیر متعلقہ ممالک میں مداخلت نہیں کی ہے، جبکہ امریکی عوام اس وقت مہنگائی، بڑھتے ہوئے اخراجات اور صدر کے غیر سنجیدہ رویے سے بھی خاصے پریشان ہیں. علاقائی حکمت عملی کے تحت ایران نے عرب ممالک اور بھارت کے ساتھ تناؤ سے گریز کیا ہے اور شمالی کوریا، چین اور روس کی اخلاقی اور تکنیکی حمایت سے اپنی پوزیشن مضبوط رکھی ہے. یہ صورتحال یقیناً عالمی سیاست اور طاقت کے توازن کے لیے اہم سوالات چھوڑ رہی ہے. اگلے ہفتے کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.